अस्सलाम वालेकुम। मोमल इवनिंग के सामीन को मोमल चौधरी का वेलकम। आज हम जो नावल शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मुरझा के यूं खिलना था। राइटर है महताब ज़हूर और एपिसोड है 2। अच्छा ठीक है, चलो, वो हार मानने वाले अंदाज में बोले थे और इसके साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए थे। वो गेट अबूर करने ही लगे थे कि बाहर से आते ताया ने सवाल दागा था, आप इस बच्ची को लेकर इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों कब्रिस्तान जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे, दादा ने धीमे से लहजे में जवाब दिया था। अब्बा जी, आपकी तो हमेशा के लिए कब्रिस्तान जाने की उम्र हो चुकी है और आप ये कब्रिस्तान के चक्कर लगाने वाले चक्करों में पड़े हुए हैं। ताया की बात सुनकर ज़ुनाइशा के चेहरे पर सर्द से तासुरात छा गए और दादा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। इनकी कुव्वत गोयाई सिल्ब हो गई थी। ज़ुनाइशा इनकी मुश्किल आसान करते हुए बोली थी, ताया कल मुझे तनख्वाह मिलनी है तो मैं सोच रही थी कि आज दादी और अब्बू की कब्र से हो आऊँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कब्रिस्तान नहीं गई। वो जानबूझकर तनख्वाह का जिक्र करते हुए बोली थी और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक तनख्वाह का सुनकर ताया की बाछें खिल गई थी। ज़रूर मेरी गुड़िया, ज़रूर जाओ कब्रिस्तान। इनके बदलते अंदाज को देखकर जिश के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी और दादा को चलने का इशारा करके गेट से निकल गई थी। ताया मजाक करते हुए मजाक की नोयत को समझते ही नहीं, लेकिन खैर छोड़ें, आप इनके मजाक को संजीदगी से मत लीजिएगा। घर से थोड़ा दूर आने पर वो दादा को अजीब अंदाज में तसल्ली देते हुए बोली थी, हाँ इसे मजाक करने की आदत है और भला मैं क्यों संजीदगी से लूँ इसके मजाक को। दादा एक लंबा सांस खारिज करते हुए थके हुए अंदाज में बोले थे। वो दोनों जानते थे कि वो मजाक नहीं था, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे को अजीब अंदाज में मुतमईन करने में लगे हुए थे। हवा की तेज़ी में कमी आ चुकी थी, मगर दरख्तों के पत्ते और फसलें हल्की हवा होने के बावजूद लहराने में मसरूफ़ थीं। ज़ुनाइशा ने मुहैयत से वो मंज़र देखा था। 2 साल हो गए हैं तुम्हें इस गांव में आए हुए और यहाँ की मुसीबतों को झेलते हुए। अभी तक तुम्हें ये गांव और इसके मंज़र सुहाने लगते हैं। दादा इसकी मोहय्यत महसूस करते हुए बोले थे। ये मुसीबतें तो शायद मेरी किस्मत में थी दादा, इसमें भला इस गांव का क्या कसूर है? और आपको याद है जब मैं अब्बा और आपके साथ यहाँ ताया और चाचू लोगों को मिलने आती थी तो कितनी ज़िद करती थी कि मुझे यहीं रहना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे इतना मजबूर और बेबस होकर रहना पड़ेगा। वो आंखों में आई हल्की सी नमी को बाखूबी छुपाते हुए बोली थी, बेटा तुम्हारी ख्वाहिश गलत नहीं थी, तुम्हारे फ़ैसले गलत थे। मैंने तुम्हें मना किया था अपने ताया और चाचू पर एतबार मत करो। वो मेरी औलाद थे, मैं उन्हें अच्छे से जानता था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो अफसोस ज़दा लहजे में बोले, दादा आपके सामने तो था सब कुछ। इस दिन अगर हम दोनों भी दादी बाबा और अम्मी के साथ इस कार में होते तो शायद हम दोनों में से कोई भी सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा ना हो सकता। दादी का इस कार हादसे में वफ़ात पा जाना, बाबा का 2 माह तक कोमा में रहना और फिर फौत हो जाना और अम्मी का माजूर हो जाना, और आप भी तो कितने दिन सदमे से नहीं निकल पाए थे। ऐसे वक्त में मैं कैसे समझदारी से बिज़नेस संभालती। 1 माह में ही दोनों फैक्ट्रियां तबाह हो गई थी और ताया और चचा ने मुझे यूँ महसूस करवाया था कि इनसे ज़्यादा मुखलिस तो कोई है ही नहीं हमारा। और इससे पहले आपने या किसी और ने मुझे कब इनकी नीयत के बारे में कुछ बताया था? मुझे तो हमेशा ही वो अच्छे और मुखलिस लगते थे। मुझे लगा मुझे इन पर एतबार कर लेना चाहिए, और जिस दिन मैं सब कुछ इनके हवाले करने लगी थी, इससे 1 दिन पहले मुझे समझाने का क्या फ़ायदा होना था भला? वो उन्होंने भी तो 2-3 माह तक मुतमईन रखा था। वो आंखों में उतरने वाले आंसुओं को हलक में उतारने के लिए खामोश हुई थी। तुम्हारा एतबार मज़ीद बढ़ गया,
اور انہوں نے اعتبار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر تک بکوا دیا۔ تمہیں اپنی باتوں کے بہکاوے میں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور بھی کر لیا، اور دنیا کے سامنے اچھا بننے کے لیے تمہاری ماں کو تمہیں اور مجھے اپنے گھر بھی لے آئے۔ وہ اس کے خاموش ہونے پر بولے تھے، دادا مجھے لگا تھا امی اور آپ فیملی کے ساتھ رہیں گے تو آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے، اور شہر میں کیسے میں اکیلی امی کا خیال رکھتی اور پھر بزنس بھی سنبھالتی، اس لیے مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کو لے کر یہاں آ جانا چاہیے۔ وہ اپنے کیے گئے غلط فیصلوں کی وضاحتیں دیتے ہوئے بولی تھی، ہاں یہاں پر جو سہولیات تمہیں ملی ہیں وہ بھلا شہر میں کہاں ملنی تھی؟ یہاں آ کر تمہیں ٹیچنگ کرنا پڑی، گھر کے کام کرنا پڑے، وہ کام جن کو کرنے کا کبھی خیال بھی تمہارے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، اور ساتھ اپنی ماں کو بھی سنبھالنا پڑا۔ وہ ناراض لہجے میں دکھی انداز میں بولے تھے، دادا وہ غلط فیصلے کرنا شاید میری قسمت میں تھا، اور ان فیصلوں کے نتائج بھگتنا میرے ساتھ ساتھ آپ کے اور امی کے نصیب میں بھی لکھا تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی، زش کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے، اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ کہاں وہ لڑکی جو ناشتہ بریڈ اور جیم سے کرتی تھی، جس نے کبھی بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، جس نے کبھی سخت گرمی میں اے سی کے بغیر سونے کا تصور نہیں کیا تھا، اب وہ لڑکی صبح ناشتے میں اپنے ہاتھوں سے بنی چپاتی کھاتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، اپنی معذور ماں اور دادا کو سنبھالتی ہے، اور سخت گرمی میں بغیر پنکھے کے بھی سو جاتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں یہاں ملنے آیا کرتی تھی تو تائی اور چچی اور گاؤں کی باقی عورتوں کو دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتی تھی کہ تایا اور چچا لوگوں کی فیملیز کے پاس وہ سہولیات اور آسائشیں نہیں ہیں جو مجھے میسر تھیں۔ میں ہمیشہ یہاں سے جانے کے بعد بابا سے شکایت کیا کرتی تھی کہ آخر وہ اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کیوں نہیں کرتے، اگر وہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ گئے تو وہ صرف دادی اور آپ کی کفالت کیوں کرتے ہیں، باقی سب کی کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ مجھے ہمیشہ یقین دلایا کرتے تھے کہ وہ کرتے ہیں ان کی مدد۔ مجھے یقین دلانے کے لیے کئی بار وہ میرے سامنے لاکھوں کا چیک چاچا اور تایا لوگوں کو دے کر جاتے تھے، مگر اگلی بار آنے پر پھر بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی تھی۔ ایک دن جب ہم واپس جا رہے تھے تو میری نئی ڈیمانڈ پر کہ تایا اور چاچو لوگوں کو ہم شہر اپنے ساتھ لے جائیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا جن کے حالات کو دیکھ کر تم تکلیف محسوس کرتی ہو نا، انہیں ان حالات کی عادت ہو گئی ہے، اور میں چاہے انہیں جتنے مرضی پیسے دیتا رہوں یہ اپنے حالات کو پھر بھی درست نہیں کریں گے۔ اور جب ان لوگوں نے ہمارا گھر اور دونوں فیکٹریاں دھوکے سے بیچ ڈالیں تو مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ بابا صحیح کہتے تھے، انہیں عادت ہو گئی ہے ایسے جینے کی، اور ان لوگوں سے اپنی عادتیں نہیں بدلی جاتی۔ آپ کی پوتی کو بھی اب ایسے جینے کی عادت ہو گئی ہے، بس شکر کی بات ہے کہ آپ کی پوتی کو عادتیں بدلنی آتی تھی، یا شاید یہ وقت تھا جس نے میری عادتیں بدلوا دیں۔ وہ دکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ دادا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اسے تسلی دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ موجود نہیں تھے۔ وہ قبرستان پہنچ چکے تھے، دونوں نے قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ ہوائیں ایک بار پھر سے زور پکڑ رہی تھیں، اندھیرا بھی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ دادا جلدی چلیں، یہ نہ ہو ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو جائے۔ تم نے کہا تھا ہمارے گھر پہنچنے تک بارش نہیں ہوگی، دادا نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ میری محکمہ موسمیات والوں سے بات تھوڑی نہ ہوئی تھی، میں نے آپ کو ساتھ لانے کے لیے ایسا کہا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر دادا بھی مسکرا پڑے۔ ان کے گھر پہنچنے سے 10-15 منٹ بعد ہی بارش شروع ہو گئی تھی، اور نہ جانے رات کے کس پہر بادل اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور جگہ کا رخ کر گئے تھے۔ اگلی صبح امی اور دادا کو ناشتہ کرانے کے بعد اس نے حسب معمول ان کی دوائیاں دی تھیں اور خود تیار ہو کر اسکول کی جانب چل دی تھی۔
وہ مونگ کلر کا سادہ سوٹ پہنے گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اور ارد گرد کی فصلوں کو نظر بھر کے دیکھ رہی تھی۔ بارش کے بعد جیسے سب کچھ دھل گیا تھا۔ اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اس نے ان فصلوں کو دیکھ کر سوچا تھا کہ ایک دن اس کی زندگی کے سارے غم بھی دھل جائیں گے۔ راحت والا کے تمام مکین اٹھ چکے تھے اور ڈائننگ ٹیبل کے گرد موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر موجود دادی نے تمام مکینوں کی موجودگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد ترایانہ نگاہ ڈالی تھی۔ یہ اس گھر کا اصول تھا کہ صبح کا ناشتہ سب نے اکٹھے ہی کرنا ہوتا تھا۔ منت کہاں ہے؟ دادی نے خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پریزنٹ دادی۔ سیڑھیوں اتر کر نیچے آتی منت نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ دادی نے اسے بھرپور گھوری سے نوازتے ہوئے اگلا سوال داغا تھا۔ میرے جگر کا ٹکڑا اخیار کہاں ہے؟ اب کی بار ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ میں ادھر ہوں دادی، کف کے بٹن بند کرتے ہوئے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ سامنے سے چل کر آتے اخیار نے جواب دیا تھا۔ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے دادی کے سامنے سر جھکایا تھا جو انہوں نے محبت سے چوم لیا تھا۔ منت نے یہ محبت بھرا سین دیکھ کر پہلو بدلا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھی بران کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ انہی چونچلوں کی وجہ سے اخیار بھائی دادی کو اپنے جگر کا ٹکڑا لگتے ہیں اور ہم لوگ تو ویسے ہی دادی کو زہر کی پڑیاں لگتی ہیں۔ منت کا دکھی لہجہ سن کر باران نے اس سے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اخیار نے منت کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ میں نے سن لیا زہر کی پڑیاں۔ پتہ نہیں ہاتھی کے کان ہیں یا انسان کے۔ اب کی بار وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ میں نے بھی سن لیا، اخیار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ منت کوئی جوابی جملہ کرتی دادی بول پڑی تھی۔ انشا کی شادی ہے، اس کے گھر والوں نے سب کو بلایا ہے۔ ان کے ساتھ بہت اچھے اور بہت پرانے تعلقات ہیں ہمارے، اس لیے میں سب کو اطلاع دے رہی ہوں جس کو جتنا مرضی ضروری کام ہو وہ شادی ہر صورت اٹینڈ کرے گا۔ دادی اپنی بات پوری کر کے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ وہاں موجود لوگوں کے چہرے پہ اعلان سن کر دھمک اٹھے تھے، جن میں سحر فہرست منت اور باران کا چہرہ تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اخیار نے سب کو اجتماعی خدا حافظ کہا تھا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سفینہ، جو کہ راحت بیگم کی بڑی بہو تھی، انہیں اطلاع دیتے ہوئے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، میں اسکول کے لیے نکلتی ہوں۔ 4-5 دن ہو گئے ہیں میں نے اسکول کا چکر نہیں لگایا۔ فائقہ، میں 2-3 گھنٹوں تک آ جاؤں گی، تب تک تم سب سنبھال لینا، وہ ساتھ ہی اپنی دیورانی کو اطلاع دیتے ہوئے بولی تھی۔ منت دادی کے سامنے اپنی شرارتوں اور زبان دونوں کو کنٹرول میں رکھنا، وہ جاتے جاتے منت کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے اسکول کی عمارت کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ یہ اسکول اخیار نے بنوایا تھا، مگر اس کی تمام ذمہ داریاں اپنی امی کو سونپ رکھی تھی اور وہی یہ اسکول چلاتی تھی۔ زنائشہ کو اسکول سے آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کے موبائل کی رنگ بجی تھی۔ انشا کی کال تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی حشاش بشاش سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ زش زندہ ہو یا مر کھپ گئی ہو، ابھی تک تو میری سانسیں چل رہی ہیں، زنائشہ نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا تھا۔ اچھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں بند کر دوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہیں میری شادی پر 2-3 دن پہلے آنا ہے، اور تم خود بھی یہی کہتی تھی۔ کل مہندی ہے اور تم ابھی تک نہیں آئی، کہاں گئے تمہارے وعدے؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ انشا صاحب، کیا بتاؤں آپ کو؟ وہ لمبا سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھی۔ یار، امی کی کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، تم خود بتاؤ میں انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ وہ سنجیدگی سے اسے وجہ بتاتے ہوئے بولی تھی۔ یار، کچھ گھنٹوں کے لیے تو آ سکتی ہو تم، وہ روحانے سے لہجے میں بولی تھی۔ میں کوشش کروں گی کہ ضرور آؤں، لیکن نہ آ سکی تو پلیز ناراض مت ہونا۔ زنائشہ کے منانے پر بالآخر وہ اس بات پر راضی ہو گئی تھی۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد زنائشہ نے کال کاٹ دی تھی۔ انشا کی کال تھی۔ ماں کے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔
کیا کہتی ہے وہ؟ کل مہندی ہے، اس کی ضد کر رہی تھی کہ میں ہر صورت آؤں تو تم اپنے دادا کو لے کر چلی جاؤ۔ امی میں انہیں کہاں بسوں پر اپنے ساتھ خوار کرتی پھروں گی، اور ویسے بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اگر ممکن ہوا تو بارات والے دن اسکول سے چھٹی کر لوں گی اور کچھ گھنٹوں کے لیے چلی جاؤں گی۔ زیش یہ تمہاری وہی دوست ہے جس سے تم جب تک مل نہیں لیتی تھی تب تک تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اور جس کی شادی کے لیے تم نے اتنی پلاننگز کر رکھی تھی، اب اس کی شادی پر نہیں جاؤ گی؟ وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولی تھی۔ امی میں کچھ نہیں بھولی ہوں، بس یہ وقت ہے نا، یہ بہت ظالم ہے، اور قسمت اس سے بھی بڑی ظالم ہے۔ کئی بار وقت اور قسمت دونوں مل کر ہمیں ایسی مات دیتے ہیں کہ ہمارے خواب، ہماری پلاننگز دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نے اذیت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وقت واقعی بہت ظالم ہوتا ہے۔ اس کا مہندی پر جانے کا ارادہ تھا، مگر ماں کو بخار ہونے کی وجہ سے اپنا ارادہ کینسل کرنا پڑا تھا۔ ویڈیو کال پر اس نے انشا سے معذرت بھی کر لی تھی، اور انشا نے اسے موبائل پر مہندی کی تمام تیاریاں دکھائی تھیں۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ماں اور دادا دونوں سو چکے تھے۔ وہ ٹائلوں والی چھت کو گھورتے ہوئے اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ماضی اتنا شاندار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ حال میں گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک زمانے وہ تھا جس میں وہ لوگوں کو ترس کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی۔ آج وہ خود بھی ان لوگوں جیسے حال میں تھی، اور اب اسے خود پر بے تحاشا ترس آتا تھا۔ زندگی بھی کیا چیز ہے، کبھی مہرباں اور کبھی ظالم۔ اخیار جب گھر پہنچا تو سب لوگ مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ اس کی تھکاوٹ کی عکاسی کر رہا تھا۔ دادی میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، مسلسل 8 گھنٹے اوٹی میں کھڑا رہا ہوں، اب مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے، میں آج نہیں جا سکتا، کل ضرور جاؤں گا انشاءاللہ، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ دادی نے اس کے بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی، جاؤ میرے بچے، آرام کرو۔ ان کی بات سن کر اخیار نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سے وہی عکس ابھرا تھا۔ دل نے پھر سے اس سے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ دماغ نے پھر سے دلیل دی تھی کہ وہ اب نہیں ملے گی۔ دل نے ہمیشہ کی طرح پھر سے دلیل رد کی تھی۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں اسے کب نیند آ گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ زنائشہ نے آج اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر دادا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی اور پھر امی کے پاؤں دبانے لگ گئی تھی۔ آج تو جاؤ گی نا تم؟ امی نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جی امی، آج میں جاؤں گی، انشا نے بولا ہے، وہ ڈرائیور کو بھیج دے گی تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ چلو یہ تو اچھا ہوگا، تم کہاں بسوں میں خوار ہوتی پھرتی، وہ مطمئن لہجے میں بولی تھی۔ ان کے پاؤں دبانے کے بعد زنائشہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی اور دیوار کے ساتھ لگے سکھچین کے پودے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ پودا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اپنا گھر بک جانے کے بعد جو واحد چیز وہ اس گھر سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ سکھچین کی کاٹی ہوئی شاخ تھی جو پودا بن چکی تھی۔ یہ درخت اس کے اچھے دنوں میں بھی اس کے ساتھ تھا اور اب برے دنوں میں بھی کوئی شکایت کیے بغیر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ وہ اپنے تمام راز اس پودے سے بانٹتی تھی۔ اس کی تنہائی کا واحد ساتھی وہ پودا تھا جو اس کی تمام باتیں سنتا تھا، مگر وہ اس پودے کی کوئی بات نہیں سن پاتی تھی۔ سکھچین کے پودے نے اپنے سامنے سادہ سے حلیے میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر یہ خواہش کی تھی کہ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ تنہائی انسانوں کی ایجاد ہے۔ کاش وہ اس کی بات سن سکتی کہ جس طرح وہ اس لڑکی کو پیارا ہے، بالکل اسی طرح وہ لڑکی بھی اسے پیاری ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد زنائشہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ انشا کا ڈرائیور آنے والا تھا۔
اسے تیار ہونا تھا، جبکہ اس کا پسندیدہ پودا اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جس کے پتے اور تنا سوکھا ہوا تھا۔ وہ پودا جب سے یہاں آیا تھا ایسے ہی مرجھایا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ مکمل طور پر سوکھتا تھا نہ ہی ہرا ہوتا تھا۔ اخیار رات کو لیٹ آیا تھا، اسی لیے ابھی تک سو رہا تھا۔ دادی کب کا سب کو تیار ہونے کا بول چکی تھی اور کچھ دیر پہلے اسے جگانے آئی تھی۔ انہیں زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی، وہ ان کی ایک پکار پر اٹھ گیا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد اس نے شاور لیا، وارڈروب سے اپنا استری شدہ سفید رنگ کا سوٹ پہن کر جب وہ تیاری مکمل کر کے لاؤنج میں آیا تھا تو سب تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے باہر جانے پر ایک بار سب کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ بہت کم سوٹ پہنتا تھا، عموماً عید کے دن یا جب کبھی وہ سال میں ایک دفعہ ہاسپٹل سے چھٹی کرتا تھا تب ہی سوٹ پہنتا تھا، اور بلا شبہ وہ سوٹ پہن کر بھرپور وجاہت کا مجسمہ لگتا تھا۔ دادی نے اسے دیکھتے ہی اس کی نظر اتاری تھی۔ یہ حسن کا دیوتا ہمارے گھر کہاں سے آ گیا؟ منت نے شرارتی انداز میں پوچھتے ہوئے اس کے حسین لگنے پر چوٹ کی تھی۔ اب تم اتنی مبالغہ آرائی بھی مت کرو، مجھے پتہ ہے تمہیں تو بالکل بھی حسین نہیں لگتا، اخیار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ آپ دادی کو اتنے حسین لگتے ہیں تو پھر مجھے کیسے لگ سکتے ہیں؟ اس نے بے چارگی سے اسے وجہ بتائی تھی۔ وہ اخیار اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ دادی نے سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا اور سب انشا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اخیار، اس کی ماں، دادی، منت اور باران ایک گاڑی میں تھے۔ اخیار گاڑی چلانے میں مصروف تھا جب دادی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اخیار، 28 سال کے ہونے والے ہو تم نے کب کرنی ہے شادی؟ اب تو تم تعلیم مکمل کر چکے ہو، اپنا ہاسپٹل بنا چکے ہو، اب اور کس بہانے پر شادی کو ٹالنا ہے؟ دادی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ بالکل اماں، پوچھیں اس سے، ہم سب کے اتنے ارمان ہیں اس کی شادی کو لے کر، لیکن اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کی ماں دادی کی حمایت کرتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار نے میوزک آن کیا تھا۔ ان کے سوالوں سے بچنے کی ادنی سی کوشش کی گئی تھی، جو کہ دادی کے اسی وقت ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کرنے پر دم توڑ گئی تھی۔ میوزک آن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہماری بات کا جواب دو، دادی نے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ دادی، ایسی کوئی ملی نہیں ہے جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی چاہ ہو، جسے دیکھ کر لگے کہ وہ زندگی کی ہر اونچ نیچ پر میرا ساتھ نبھائے گی۔ اس نے ہار مانتے ہوئے وجہ بتائی تھی۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا، جو ملی تھی وہ کھو گئی تھی اور دوبارہ نہیں مل رہی تھی۔ کوئی ڈھونڈو گے تو ملے گی، تمہارے تو ہاسپٹل میں بھی اتنی خوبصورت ڈاکٹرز ہیں، انہی میں سے کوئی دیکھ لو، دادی نے فوراً تجویز پیش کی تھی۔ دادی، آپ بھی حد کرتی ہیں، لڑکی نہ ہوئی کوئی شو پیس ہو گیا کہ جو خوبصورت ہے وہی پسند کر لوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس جلد تم لڑکی پسند کرو، ہمیں تمہاری شادی کرنی ہے، بات ختم، وہ حکمیہ لہجے میں بولی تھی۔ اخیار ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ پیچھے بیٹھی منت نے دانت نکالتے ہوئے باران کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ زنائشہ نے دادا کو بتا دیا تھا، دادا نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ انشا اور اس کی دوستی کی گہرائی سے واقف تھے۔ باقی گھر والوں کو اعتراض ہوا تھا کہ آخر وہ اکیلی کیوں جا رہی ہے، ان میں سے کسی کو ساتھ لے کر جائے، لیکن دادا نے سب کو دو چار سنا کر اس کے ساتھ جانے سے باز رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے وہ اتنے عرصے بعد کسی فنکشن پر جا رہی ہے تو اسے کھل کر انجوائے ہی نہ کر سکے۔ وہ جانتے تھے اگر ان میں سے کوئی اس کے ساتھ جاتا تو وہاں ضرور اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا۔ تیاری کرتے ہوئے اس کے دل میں عجیب کسک اٹھ رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد وہ پہلی بار تیار ہو کر کسی فنکشن پر جا رہی تھی۔ رہ کر اسے ماضی کی آسائشات یاد آ رہی تھی۔ پیچ کلر کا کامدار سوٹ پہن کر اس نے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، جبکہ پیروں میں پینسل ہیل پہن رکھی تھی اور ہلکا سا میک اپ
اس کے چہرے کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ماں نے اسے دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا تھا۔ اسے تیار ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ڈرائیور لینے آ گیا تھا۔ دادا اور ماں کو خدا حافظ بولنے کے بعد وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ اس نے مختلف سوچوں میں گزارا تھا۔ گاڑی کے رکنے پر وہ سوچوں سے باہر آئی تھی۔ ڈرائیور نے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ سر کے اشارے سے شکریہ بولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تمام انتظامات لان میں کیے گئے تھے۔ انتہائی خوبصورتی سے سجائے گئے لان کو دیکھتے ہوئے اسے انشا کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ یاد آیا تھا۔ ایک بار اس کی شادی کے ذکر پر زنائشہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی پر لان کی سجاوٹ وہ اپنی موجودگی میں کروائے گی اور اس کا برائڈل شاور بھی وہی کروائے گی۔ پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کرب زدہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ سامنے سے آتے اخیار کی نظر بلا ارادہ اٹھی تھی اور سامنے سے چل کر آتی لڑکی کے کرب زدہ مسکراہٹ والے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور زنائشہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اخیار نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا مگر وہ اپنے دھیان میں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اخیار اپنی جگہ ساخت و جامد ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ وہی تھی، وہی جس کا وہ پچھلے 2 سال سے منتظر تھا۔ نہ جانے کیوں ایک دم اس کے دل میں تکلیف ہوئی تھی۔ جس لڑکی کو دیکھنے کی اور جس سے ملنے کی اس نے اتنی دعائیں کی تھی، جس کو اس نے 2 سال تک بغیر اس کا نام جانے اپنے خیالوں میں بسائے رکھا تھا، وہ اپنے خیالوں میں چلتے ہوئے بے خبری سے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ کسی چیز نے بھی اس کے قدم زنجیر نہیں کیے تھے۔ گھر کی ملازمہ نے دور سے زنائشہ کو دیکھ لیا تھا اور بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی تھی۔ زنائشہ بی بی آپ، وہ حیرت و مسرت سے چیختے ہوئے اس کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھی تھی مگر پھر ایک دم رک گئی تھی۔ چند قدموں کی دوری ہونے کے باوجود اخیار نے ملازمہ کی آواز سنی تھی اور مڑ کر دیکھا تھا۔ ملازمہ کا چہرہ اخیار نے دیکھا تھا مگر وہ زنائشہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ دوسری جانب رخ کیے کھڑی تھی۔ زنائشہ نے ملازمہ کا ایک دم رکنا محسوس کیا تھا اور پھر خود ہی اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ یہ انشا لوگوں کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ زنائشہ جب بھی یہاں آتی تھی اس کے ہاتھوں کی بنی آلو کی بھجیا ضرور کھاتی تھی۔ حمیدہ، مجھے آپ کی آلو کی بھجیا بہت یاد آتی تھی، اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اور مجھے آپ بہت یاد آتی تھی۔ چلیں آئیں، میں آپ کو انشا بی بی کے پاس لے چلتی ہوں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ چل دی تھی۔ اخیار نے حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ ان کے چند قدم آگے جانے پر ان کی آوازیں بالکل مدھم ہو گئی تھیں مگر وہ تب تک وہیں کھڑا رہا تھا جب تک وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ عائشہ، تو اس کا نام عائشہ ہے، امپریسنگ، وہ دل ہی دل میں بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ اسے پہلے کی طرح غائب نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کا نام سننے میں اسے غلطی ہو گئی تھی۔ زنائشہ کو دیکھ کر انشا تقریباً چیختے ہوئے اٹھی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے یوں ملی تھیں جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوں۔ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دونوں کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ زنائشہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر شرارت سے کہا تھا، میری تو خیر ہے لیکن تم اپنی آنکھوں کا پانی سنبھال کر رکھو، ایک تو تمہارا میک اپ خراب ہونے کا خطرہ ہے اور دوسرا رخصتی کے وقت یہ کام آئے گا۔ اس کی بات سن کر انشا روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ اس کے بعد دونوں کو جتنا وقت ملا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جی بھر کر باتیں کی تھی۔ وہ ابھی بھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ انشا کی امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زیش بیٹا، ڈرائیور کے ساتھ جا کر پھول اور گجرے لے آؤ، بارات آنے والی ہے اور کوئی گجرے اور پھول لایا ہی نہیں۔ میں اس وقت جا نہیں سکتی، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ آنٹی آپ پریشان مت ہوں، میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آتی ہوں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی مگر چند منٹ بعد وہ واپس آ گئی تھی۔
کیا ہوا تم گئی نہیں؟ انشا اسے واپس آتا دیکھ کر بولی تھی۔ ڈرائیور نہیں ہے یار، وہ گاڑی لے کر کہیں گیا ہوا ہے، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، کس کے ساتھ جاؤں؟ اچھا آؤ میں کسی کو دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار کو ایک لڑکے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ زش وہ جو سامنے دو لڑکے ہیں ان سے جا کر پوچھنا اخیار کون ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ، بابا کے دوست کا بیٹا ہے، میرا نام لینا وہ ساتھ لے جائے گا۔ زنائشہ کو تھوڑا انکمفرٹیبل لگ رہا تھا مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر ان دونوں لڑکوں تک پہنچ گئی تھی۔ اخیار کی اس کی جانب پشت تھی۔ آپ میں سے اختیار کون ہے؟ اخیار کو عین اپنی پشت پر اسی آواز میں اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی جس میں تھوڑی گڑبڑ کر دی گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پلٹا تھا، وہ سچ مچ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اپنی حیرت کو دباتے ہوئے وہ بامشکل بول پایا تھا، اختیار نہیں اخیار، اور میں ہی اخیار ہوں۔ اپنا نام درست بتا کر وہ اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراصل مجھے انشا نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جا کر گجرے اور پھول لے آؤں۔ ڈرائیور نہیں ہے ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتی، وہ اسے اصل مقصد آگاہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زنائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اخیار نے اس سے پوچھا تھا، صرف پھول اور گجرے لینے ہیں؟ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی تھی۔ اخیار نے گاڑی چلاتے ہوئے چپکے سے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ چپ چاپ شیشے سے پار دیکھ رہی تھی۔ 2 سالوں میں ان معمولی سی ملاقاتوں کو وہ بھول چکی تھی اور 2 سالوں میں اخیار رضا اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے اخیار کو اختیار کہا تھا ورنہ اخیار کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اسے کچھ اور سمجھے گی، لیکن اخیار کو اپنی خوش قسمتی لگ رہی تھی کہ وہ رف حلیے میں نہیں تھا اور اس نے 2 سال بعد اسے دیکھ کر اسے ہی مخاطب کر کے اس کی 2 سال پہلے والی خواہش پوری کر دی تھی جو ایک بار اس نے زنائشہ کو ہاسپٹل میں دیکھ کر کی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسے چپ دیکھ کر اچانک اس کے منہ سے نکلا تھا۔ پھر وہ خود ہی اس سوال پر پچھتایا تھا کہ نام تو پتہ تھا، کچھ اور ہی پوچھ لیتا۔ زنائشہ وہ شیشے کے پار بھاگتے مناظر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اوہ تو اس کا نام عائشہ نہیں زنائشہ ہے۔ میں نے اس کا نام غلط سنا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آپ انشا کی کیا لگتی ہیں؟ اخیار نے ایک اور سوال داغا تھا۔ میں اس کی دوست ہوں، اب بھی اس نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انشا کو میں بھی کافی عرصے سے جانتا ہوں لیکن اس کے فرینڈ سرکل میں کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے آپ کو، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ انشا سے 2-3 بار ہی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 سال سے ہم دونوں بہت کم ہی ملتی ہیں، اس لیے شاید آپ نے مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے، جب آپ اس سے زیادہ ملتی تھی تب میں نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا؟ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اختیار نے آخری جملہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ جی، کس چیز کا افسوس ہے آپ کو؟ باہر بھاگتے مناظر رکے تھے تو اس نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھ نہ آنے پر سوالیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی جانب دیکھنے پر اسے احساس ہوا تھا کہ ساتھ بیٹھا شخص وجاہت کا شاہکار تھا، آدھے چاند کی طرح مڑی ہوئی پلکیں، گہرے سیاہ رنگ کی بھویں، ہلکی داڑھی، بے شک اللہ نے اسے فرصت میں بنایا تھا اور سفید رنگ اس پر ضرورت سے زیادہ جچتا تھا۔ اخیار اس کا سوال سن کر گڑبڑا گیا، اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا۔ آپ انشا سے آخری 2 سالوں میں بہت کم ملی ہیں نا؟ اس بات کا افسوس ہے مجھے، وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا تھا، مگر اس کی زبردستی کی مسکراہٹ زنائشہ کو اتنی پیاری لگی تھی کہ بے اختیار اس کے دل نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے زنائشہ کے دماغ میں ہلکا سا عکس ابھرا تھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ وہ اس شخص سے مل چکی ہے مگر اسے اس شخص کے دھندلے
سے عکس کے سوا کچھ یاد نہیں تھا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شخص یاد رہتا ہے اور وقت، موقع اور ملاقات بھول جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اخیار نے آج سگنل پر گاڑی روک کر ادھر ادھر نظریں نہیں دوڑائی تھیں۔ وہ زنائشہ سے پوچھنا چاہتا تھا آخر وہ 2 سال انشا سے بہت کم کیوں ملی تھی، مگر اخیار نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ پھول اور گجرے لینے کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تھے کہ اخیار کا موبائل بجا تھا۔ ہاسپٹل سے کال تھی، اس لیے اس نے کال کاٹنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ وعلیکم السلام جی، کہیے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اگر ایمرجنسی کیس ہے تو ڈاکٹر نائلہ سے کہیں اٹینڈ کریں انہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی یا مجھے کال کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کال کان سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتوں سے زنائشہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ضرور ڈاکٹر ہے۔ کب گئی ہیں ڈاکٹر نائلہ اور کس کی اجازت سے گئی ہیں؟ وہ ایک دم ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ ایک دن کے لیے بھی آپ لوگ سب کچھ مینیج نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر نائلہ کو اس بات کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کے لیے چلی جائیں۔ انہیں کہیں اگر ان کی مصروفیات زیادہ ہیں تو ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لیں۔ میرے ہاسپٹل کو ویسے بھی ایسے نان سیریس سٹاف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب جائیں اور ڈاکٹر اریبہ کو ان کے کوارٹر سے بلا کر لائیں اور انہیں کہیں کہ پیشنٹ کو اٹینڈ کریں اور مجھے انفارم کرنا ہے ساری صورتحال سے۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے موبائل ڈش بورڈ پر رکھا تھا۔ زنائشہ اس کی بڑبڑاہٹ تو نہیں سن پائی، مگر اس نے چپکے سے ایک نظر اس پر ضرور ڈالی تھی۔ باقی کا سفر خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ نہ ہی زنائشہ کوئی بات کر پائی تھی اور نہ ہی اخیار چاہ کر بھی مزید اس سے کوئی سوال پوچھ سکا تھا۔ اخیار کو 2 سال پہلے اس کی ہر ملاقات کے کپڑوں کے رنگ تک یاد تھے اور اسے اخیار ہی یاد نہیں تھا۔ وہ گھر کے بالکل سامنے پہنچ جائے تھے۔ زنائشہ گجرے اور پھول لے کر اترنے لگی تھی کہ اخیار نے آواز دی تھی، سنیے جی۔ وہ اس کی آواز سن کر پلٹی تھی۔ کچھ نہیں۔ اخیار کے دل میں اچانک اس کی کلائیوں میں گجرے دیکھنے کی خواہش جاگی تھی، اور وہ اس سے یہ کہتے کہتے رک گیا تھا کہ وہ بھی گجرے پہنے، اس ڈر سے کہ وہ کہیں برا نہ منا لے یا اس کے بارے میں کچھ برا نہ سوچنے لگے۔ اس کے کچھ نہیں کہنے پر زنائشہ الجھی تھی، مگر پھر چپ چاپ کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ بارات کے آنے تک تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ لڑکیاں پھول اور گجرے لے کر انٹرسٹ پر کھڑی تھیں۔ زنائشہ انٹرنس پر کھڑے ہونے کی بجائے انشا کے ساتھ ہی کمرے میں رہی تھی۔ اخیار کی نظروں نے اسے کئی بار ڈھونڈا تھا، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ انشا کو اسٹیج پر بٹھانے کے بعد زنائشہ کارنر والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے ٹائم پر بھی اس نے بے رغبتی سے چند لقمے کھائے تھے۔ جب زنائشہ کھانا کھا رہی تھی تب اخیار نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ زنائشہ انشا کے اصرار کے باوجود رخصتی تک نہیں رک سکی تھی۔ انشا نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، اور پھر ڈرائیور اسے گھر چھوڑ گیا تھا، اور اخیار کے دل میں یہ خواہش دبی رہ گئی تھی کہ اس سے کچھ بات کرتا، اس کے بارے میں پوچھتا۔ وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملی تھی، اور اب اسے جی بھر کر اس بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر اس نے رش کم ہونے کا انتظار کیوں کیا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ انشا کی دوست ہے، اس لیے لیٹ ہی جائے گی، مگر اسے غلط لگا۔ 2 سال پہلے کی طرح وہ غائب ہو گئی تھی۔ چند دن بعد اخیار معمول کے مطابق ڈیوٹی پر تھا۔ ہاسپٹل کا راؤنڈ لگانے کے بعد وہ ویٹنگ ایریا کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے یوں لگا کہ اس نے زنائشہ کی جھلک دیکھی ہے، مگر وہ اس کا وہم ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ لڑکی زنائشہ نہیں تھی۔ اپنے آفس جا کر بیٹھنے کے بعد اس نے سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا تھا۔ بس اسی بات کی کمی تھی۔ پہلے تو مجھے ایسے وہم نہیں ہوتے تھے، اب وہ بھی ہونے لگے ہیں، وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گیا تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہو کر جب وہ گھر پہنچا تھا
تو گھر کی سبھی خواتین اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ فریش ہو کر اس نے کھانا کھایا تھا اور اپنے بابا اور چاچا کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں نیوز دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ ساری خواتین وہیں جمع ہو گئی تھیں۔ دادی نے اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر چند تصویریں رکھی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو تم، دادی نے تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں دادی، آپ مجھے میری من پسند کار دلوانے والی ہیں؟ وہ ناسمجھ بنتے ہوئے تصویریں اٹھائے بغیر بولا تھا۔ ابھی تو تم لڑکی پسند کرو، شادی کے بعد تمہیں تمہاری من پسند کار بھی دلا دوں گی، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار نے ٹیبل پر پڑی تصویریں اٹھائی تھیں۔ ایک ایک کر کے اس نے ساری تصویریں دیکھی تھیں۔ اس کے لاشعور میں کہیں یہی تھا کہ شاید ان تصویروں میں انشا کی دوست کی بھی تصویر ہو، جو تصویر مجھے پسند کرنی تھی وہ ان تصویروں میں ہے ہی نہیں۔ وہ مایوسی سے دھیمی آواز میں بولا تھا۔ بتاؤ کون سی اچھی لگی ہے تمہیں؟ فائقہ چچی نے انتہائی لاڈ سے پوچھا تھا۔ چچی مجھے تو ساری اچھی لگی ہیں، وہ انتہائی معصومیت سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منت اور باران نے بتیسی نکالی تھی جو دادی کی ایک گھوری پر اندر چلی گئی تھی۔ بیٹا اب سب کے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں کرنی ہے، کسی ایک کا بتاؤ، اس کی ماں سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ امی سچ کہہ رہا ہوں، ساری بہت اچھی ہیں، یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیں، سب کی ناک بھی انسانوں والی ہے، آنکھیں بھی سب کی بالکل ٹھیک ہیں، کسی کے پیدائشی کٹے ہوئے ہونٹ بھی نہیں ہیں، وہ تصویروں پر تفصیلی انداز میں تجزیہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ امی اور چاچی دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ امی آپ بھائی کی بات کا مطلب نہیں سمجھی ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں سب پسند آئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی بھی پسند نہیں آئی۔ منت نے معاملہ حل کرتے ہوئے سمجھداری سے وضاحت کی تھی۔ دادی ویسے منت کی بات کا یہ پہلو غور طلب ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، وہ اس انداز میں بولا تھا جیسے خود تو وہ اس بات سے بالکل واقف نہیں۔ اخیار ہم لوگوں سیریس ہیں، ماں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ امی میں بھی شادی نہیں کر سکتا، جہاں آپ سب نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا سا انتظار اور کر لیں۔ اب کی بار وہ بولا تھا تو اس کے لہجے میں سنجیدگی نے سب کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہیں وہیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلے 2-3 دن میں وہ دادی کی بات بالکل بھول ہی گیا تھا۔ اسے ہاسپٹل سے لوٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دادی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اخیار بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، دادی بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جی دادی کہیں، میں سن رہا ہوں، وہ اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ بیٹا ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ سب کچھ سانجھا ہو، جس کے ساتھ اپنے درد سکھ بانٹے جا سکیں، جو ہمدرد ہو۔ ایک ساتھی کی ضرورت تو انسان کو ہر عمر میں رہتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے چہرے کو باغور دیکھ رہی تھی۔ جی دادی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انسان کو ہر عمر میں ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی ہے کیا؟ وہ الجھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، اور دادی نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ ہاں بیٹا میری نظر میں ہے کوئی، خاندان بھی بہت اچھا ہے، تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ آپ بابا اور چاچو سے اور باقی گھر والوں سے پوچھ لیں، انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس کی بات سن کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو باقیوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ اور ویسے بھی جسے زندگی گزارنی ہے اسے مسئلہ نہیں ہے تو باقی کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ وہ دبنگ انداز میں بولی تھی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، جب آپ کو اعتراض نہیں ہے تو باقیوں کو کیوں ہو؟ اس کی بات سن کر دادی نے محبت سے اس کے تھامے ہوئے ہاتھ ایک دم سے چھوڑے تھے اور ماتھے پر کئی بل ڈالتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی پر اعتراض نہیں کرے گا۔ زندگی میں پہلی بار دادی کو اخیار کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ،
پتر جی میں اپنی نہیں تمہاری بات کر رہی تھی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس عمر میں شادی کروں گی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ آپ جو کہہ رہی تھی کہ ہر عمر میں ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے لگا آپ اپنی بات کر رہی ہیں۔ اخیار نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا تھا، جبکہ دادی اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ چلو اب تو پتہ چل گیا نا کہ تمہاری شادی کی بات ہو رہی ہے، تو بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ آج دادی اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دادی میں ابھی نہیں کر سکتا شادی، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ وجہ؟ دادی نے خطرناک تیور سے پوچھا تھا۔ دادی آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ تم سمجھانے کی کوشش کرو گے تو سمجھوں گی، دادی ایک بار پھر سے محبت سے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ دادی میں وہ بولتے بولتے بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ دادی نے اس کا ادھورا جملہ سوالیہ انداز میں پورا کیا تھا۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کا خیال ہی نہیں آتا ہے، وہ نظر نہیں آتی اور کسی اور کی جانب نظر اٹھتی ہی نہیں، اور اگر غلطی سے اٹھ بھی جائے تو ٹکتی نہیں ہے۔ ہم دونوں کے درمیان نہ کوئی فضول کا وعدہ ہے، اور بھلا کوئی وعدہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اسے تو میرے جذبات کا پتہ تک نہیں ہے، اور مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ زندگی صرف اسے کے ساتھ گزارنے کی چاہ ہے، اور اگر اللہ کا ارادہ اسے میرے نصیب میں لکھنے کا نہیں ہے تو یہ زندگی اس کے بغیر تو گزاری جا سکتی ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ دادی کی گود میں سر رکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تھا۔ کون ہے؟ دادی نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کے پوچھنے پر اخیار نے بغیر کچھ چھپائے سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ بیٹا جی، اس طرح تو تم ہو گئے اپنی محبت میں کامیاب، ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو کیسے ملے گی وہ؟ پہلے وہ تم سے ملتی تھی، اب تمہیں اس سے ملنا چاہیے۔ دادی طنز کرتے ہوئے آخر پر اسے نصیحت کر رہی تھی۔ دادی آپ بھی نا، اب آپ ہی بتائیں میں دعائیں کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ وہ ہونز ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ دادی ایک بات تو بتائیں، جب دادا آپ سے ملے تھے تو انہیں دیکھتے ہی آپ کو ان سے محبت ہو گئی تھی؟ اس کی بات سن کر دادی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، اور کمرے کے پاس سے گزرتی منت اور باران کے قدم تھمے تھے۔ وہ میکرونی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اخیار انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دادی ہمیں بھی سننا ہے آپ کی اور دادا کی محبت کا قصہ، وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے کتنی بار سن چکی ہو تم دونوں، دادی انہیں یاد دلاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن دادی ہر بار ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے جو آپ نے پہلے نہیں بتائی ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پھر دادی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، سن لو تم دونوں بھی، لیکن آدھی میکرونی میں کھاؤں گی، دادی نے ان دونوں کے درمیان پڑی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منت اور باران دونوں کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ دادی یہ میکرونی والا کوئی مذاق نہیں ہے، منت تڑک کر بولی تھی۔ اچھا پھر وہ سامنے دروازہ ہے، دونوں چلتی پھرتی نظر آؤ یہاں سے، وہ رعب سے بولی تھی، جبکہ دادی جانتی تھی کہ کھانے کے معاملے میں وہ دونوں ان کے کسی رکیب کا کوئی اثر نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے قصہ سنائیں پھر آدھی پلیٹ آپ کی، باران بادل نخواستہ بولی تھی۔ اخیار ان کی بحث سن کر مسکرایا تھا۔ یہ ہوئی نا بات؟ دادی کی آنکھیں چمکی تھی۔ دادی اب آپ مجھے بتائیں نا جو میں نے پوچھا ہے۔ ان کا مسئلہ حل ہوتا دیکھ کر اخیار نے دادی کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ یہ معمہ تو میں آج تک حل نہیں کر سکی کہ مجھے ان سے محبت کب ہوئی۔ دادی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو ان سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ منت نے میکرونی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اپنا خیال پیش کیا تھا۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو صرف پہلی نظر پر نہیں بلکہ ہر نظر پر نئے سرے سے محبت کا احساس ہوتا ہے۔ تب پہلی نظر کی محبت بے معنی سی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی کسی سے محبت کب ہوئی یہ کب یاد رہتا ہے؟
یا تو بس یہ رہتا ہے کہ کسی سے محبت ہے، کب سے ہے، کیوں ہے، کتنی ہے کا اس کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ محبت ریاضی تھوڑی ہے جس میں حساب کتاب کیا جائے۔ دادی ان تینوں کو سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار ان کی بات سن کر خاصا متاثر ہوا تھا۔ منت اور باران کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا کہ دادی سے سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ان کی کچھ باتوں سے وہ واقعی بہت متاثر ہوئی تھی اور اب بھی وہ خود کو متاثر ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ دادی، مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی اور نہ ہی آپ کی اور دادا کی کہانی کی۔ جب میں سنتا ہوں آپ کے بیان بدلتے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ بتاتی ہیں کہ آپ کی لو میرج ہوئی تھی اور کبھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کی ارینج میرج تھی۔ آج مجھے تفصیل سے سمجھائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اخیار کے سوال پر باران اور منت دونوں کھل کر ہنسی تھی۔ وہ دونوں بھی ایک عرصے تک یہ معمہ حل کرنے میں ناکام رہی تھی کہ آخر دادا دادی کی لو میرج تھی یا ارینج میرج، لیکن اب وہ اچھے سے اس داستان سے واقف تھیں، مگر پھر بھی وہ دوبارہ سے دادی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ تم اس لیے الجھے ہو کیونکہ تم اس بات پر اٹکے ہو کہ تمہارے دادا اور میری لو میرج تھی یا ارینج میرج، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری لو میرج بھی تھی اور ارینج میرج بھی۔ اب میں تمہیں تفصیل سے سمجھاتی ہوں۔ دادی ابھی تک محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ تمہارے دادا اور میں الگ الگ گھرانوں سے تھے، لیکن گھر کے بڑوں کے درمیان جان پہچان تھی، اسی لیے بڑوں نے ہم دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا تھا۔ تب تصویروں کا اتنا زمانہ نہیں تھا، نہ تمہارے دادا نے مجھے دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی میں نے انہیں دیکھ رکھا تھا۔ مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور انہیں بھی بس یہی پتہ تھا کہ میں بھی کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں۔ 1 سال تک ہم کولیگ رہے اور ہم دونوں کو ہی نہیں پتہ تھا کہ ہمارا رشتہ طے ہوا ہے۔ تمہارے دادا دل کی ہر بات ماننے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دل ان کی بات نہیں مان رہا تو ماں باپ کے سامنے ڈٹ گئے کہ صرف مجھ سے ہی شادی کریں گے اور اپنی منگیتر سے یعنی مجھ سے ہی رشتہ توڑنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے مرحوم ساس سسر نے بڑی منتوں ترلوں کے بعد انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے بس ایک نظر دیکھ لیں۔ میری مرحومہ ساس کو پورا یقین تھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد وہ یونیورسٹی والی ڈائن یعنی مجھے بھول جائیں گے۔ انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یونیورسٹی والی ڈائن میں ہی ہوں۔ خیر تو انہوں نے خیرات کی تو میرے سب گھر والوں کو بلایا اور زبردستی مجھے بھی ساتھ لانے کو کہا۔ جب میں تمہارے دادا کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں مجھے دیکھ لیا، لیکن بدقسمتی سے میں انہیں نہیں دیکھ پائی۔ یوں 1 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی اور نکاح کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میری مرحومہ ساس کو تو پہلے ہی یقین تھا۔ تو ہوا کچھ یوں، جو میرے دل میں تھا وہی میرے نصیب میں تھا۔ تمہارے دادا مجھے اکثر یونیورسٹی والی ڈائن کہہ کر تنگ کیا کرتے تھے اور میری مرحومہ ساس بھی اپنے مرنے سے پہلے تک میرے سامنے میری اتنی برائیاں کیا کرتی تھی کہ کبھی کبھار تو مجھے اپنا آپ واقعی ہی چڑیل لگتا تھا، لیکن نہ کبھی تمہارے دادا نے گھر پر کسی کو یہ بات بتائی تھی کہ میں یونیورسٹی میں ان کی کولیگ تھی اور نہ میں نے کبھی ذکر کیا تھا۔ تو اس طرح ہماری لو میرج بھی تھی اور ارینج میرج بھی تھی۔ دادی بیتے وقت کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ برخوردار جو دل ایک دوسرے سے جڑ سکتا ہے، اس کے لیے نصیب ایک دوسرے سے جوڑنا بھلا مشکل ہے کیا؟ میں جانتی تھی کہ اگر اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے تو اسے میرے نصیب میں بھی ضرور لکھے گا۔ دادی انتہائی یقین سے بولی تھی۔ اسی لیے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہیں۔ اخیار مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ کس نے کہا میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تھی؟ کچھ بھی بغیر محنت اور کوشش کے نہیں ملتا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں اپنا نصیب خود بنانا پڑتا ہے۔ بے شک ہر چیز پہلے لکھی جا چکی ہے، ہم سب کی کہانیوں بہت پہلے لکھی جا چکی ہیں،
لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کہانی میں کہیں یہ لکھ کر کھانا خالی چھوڑ دیا گیا ہو کہ اس بندے کو وہی ملے گا جو وہ اللہ سے مانگے گا، اور اگر کھانا خالی نہیں بھی کچھ لکھا ہوا ہے پھر بھی تم نے سنا نہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں۔ یقین مانو دعائیں واقعی ہی نصیب بدل دیتی ہیں، دعائیں ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دادی اخیار کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ تو سامعین، آپ کو کیسی لگی مومل چودھری کی یہ سٹوری؟ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی پیاری سی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوتی ہوں۔